प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले आए सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है, सुभान अल्लाह, और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने सुनी एक प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत, तो हमें भी दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ज़ैन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ज़ैन भाई कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज मैं सूरतुल ज़िलज़ाल की तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, हमने बहुत अच्छे अंदाज में तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपको इसका अजर नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की इबादत हाज़िरी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि ज़ैन भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज में तिलावत की। चलिए बढ़ते हैं राशिद नूर भाई की तरफ। हमारे साथ राशिद नूर भाई भी मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। चलो राशिद भाई, आज हमारा मौजू है मक्का मुकर्रमा कैसे आबाद हुआ, तो आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सी प्यारी स्टोरी सुनाएंगे? बेटा, आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। स्टोरी ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माईल को और अपनी वाइफ को लेकर जाओ और ऐसी जगह छोड़ दो कि जहाँ पर आज खाना काबा है। अच्छा प्यारे बच्चों, जहाँ आज खाना काबा है यानी जहाँ पर मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और हज करने के लिए जाते हैं ना, तो पहले क्या था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस जगह आए थे अपने प्यारे बेटे को और अपनी वाइफ को लेकर, तो उस वक्त यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं थी, पानी भी नहीं था
اور کوئی درخت وغیرہ بھی نہیں تھے کہ جس سے سایہ ہو سکے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی وائف ہاجرہ کو لے کر یہاں پر آپ آ جائیں اور ان کو چھوڑ دیں اور پھر آپ چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی وائف حضرت ہاجرہ دونوں کو لے کر اس جگہ آئے جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، وہاں پر ان کو آپ نے چھوڑا۔ اور پھر جب آپ واپس جانے لگے تو انہوں نے بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، جہاں پر کوئی درخت بھی نہیں ہے کہ جس کا سایہ ہو، جہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، تو آپ ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کچھ بولے نہیں۔ پھر پوچھا انہوں نے، آپ پھر خاموش۔ اچھا کئی مرتبہ پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے، جو آپ کی وائف تھی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اتنا بتا دیں کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کر اس جگہ جا رہے ہیں یا اللہ پاک کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ پاک کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نے اپنی مرضی سے تمہیں اس جگہ نہیں چھوڑا۔ جب بی بی ہاجرہ نے یہ سنا تو فرمانے لگیں کہ بس اب آپ جائیے، مجھے اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ پاک نہ مجھے ضائع کرے گا نہ میرے بچے کو ضائع فرمائے گا، بلکہ وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اچھا پیارے بچوں، ہوا کیا، کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے، کھجوریں کھا کر پانی پی کر یہ گزارا کرتے رہے، اور اس کے بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، اب بی بی ہاجرہ کو بھی بہت زیادہ بھوک لگی، پیاس لگی، کیونکہ اوپر سورج اور پھر پہاڑ اور گرمی اتنی زیادہ، اور آپ کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی چھوٹے سے تھے، تو ان کو بھی بہت زیادہ پیاس لگی۔ آپ پانی کی تلاش کرنے کے لیے، پانی ڈھونڈنے کے لیے آپ صفا پہاڑ کی طرف بھاگتی گئیں۔ اچھا دوڑتی دوڑتی جب گئیں اور اوپر جا کر دیکھا کہ شاید مجھے کچھ پانی نظر آ جائے، لیکن پانی نظر نہیں آیا۔ وہاں سے پھر جلدی جلدی آئیں اور اپنے بیٹے کو دیکھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے، اور اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جلدی جلدی مروہ پہاڑ کی طرف چلی گئیں، کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں۔ اس طرح 7 چکر انہوں نے لگائے، جلدی جلدی ادھر جاتی ہیں، پھر جلدی جلدی اس طرف چلی جاتی ہیں، اور پھر اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی ہیں۔ 7 چکر جب پورے ہو گئے تو یہ رو بھی رہے تھے، انہوں نے روتے روتے اپنی ایڑیاں زمین پر ماری۔ جیسی ایڑیاں انہوں نے اپنے پاؤں کی زمین پر ماری نا، اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، اور ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جب زمین پر لگیں تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں، جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے اپنا پر اس جگہ مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اچھا پیارے بچوں، آپ کو پتا اس چشمے کا نام کیا ہے؟ اس چشمے کا نام زمزم شریف ہے۔ جی، اسی چشمے کا نام زمزم شریف ہے۔ وہاں سے زمزم کا جو ہم پانی پیتے ہیں نا، آب زمزم جس کو بولتے ہیں، تو یہ وہی چشمہ ہے۔ اچھا پیارے بچوں، جب وہ پانی نکل رہا تھا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ پانی بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پانی پلایا، اور اس کے بعد خود بھی پانی پیا، اور اس کے بعد پانی نکل ہی رہا تھا نا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑے تھوڑے سے وہ پتھر جو جمع کیے اور مٹی جو تھی اس وقت کی وہ جمع کر کے سائڈوں پر لگا دی، اور فرمایا زم زم، یعنی پانی سے کہہ رہی ہیں رک رک۔ تو اللہ پاک کی رحمت ہوئی تو پانی یہ زیادہ دور تک نہیں گیا، وہیں پر پانی پھر رہا۔ اچھا پیارے بچوں، ہوا کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے، اور اسی جگہ پر جہاں پر پانی نکل رہا تھا تو اب پرندے بھی پانی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر انہیں پانی ملتا ہے تو پانی پینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب پرندے اڑتے اڑتے جب پرندوں نے پانی کو دیکھا تو پرندے بھی وہاں آنا شروع ہو گئے۔ اب پیارے بچوں، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی جرہم۔ یہ قبیلہ جو تھا عرب قبیلہ تھا، اس قبیلے کے کچھ لوگ بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پرندے کیوں آ رہے ہیں، پرندے تو وہیں پر آتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ تو یہ پانی کی تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کچھ پانی دے دیں، ہم آپ کو کچھ سامان دے دیتے ہیں، کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح انہیں وہاں سے پانی ملنا شروع ہو گیا، اور پھر یہ قبیلہ وہیں پر آباد ہو گیا۔ وہاں پر قبیلے والے رہنے لگے، آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی، اور اس کے بعد اللہ پاک کی شان کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی بڑے ہو رہے تھے۔ جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو پھر ان کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہو گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر خانہ کعبہ کی اللہ پاک کے حکم سے تعمیر کی۔
خانہ کعبہ کو جب تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی پتھر لے کر آیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور پھر آپ کی دعا کا اثر ایسا ظاہر ہوا کہ وہاں پر لوگ بھی آباد ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی، اور آج دیکھیے مکہ پاک میں کتنے سارے لوگ آباد ہیں، کتنا خوبصورت یہ شہر بن چکا ہے، لاکھوں مسلمان ہر سال حج کے لیے آتے ہیں، اور پھر تقریباً روزانہ ہی عمرہ کرنے کے لیے لوگ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، زمزم شریف پیتے ہیں، صفا مروہ جو پہاڑ ہیں ان کے درمیان سعی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد حرام شریف جو اتنی بڑی مسجد ہے وہاں پر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اور کتنے سارے ملازمین ہیں جو ہر وقت صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مکہ پاک کو ایسا آباد کیا کہ جو انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے، بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، یہ ہے مکہ پاک کی تاریخ، یعنی مکہ پاک کیسے آباد ہوا، جو آج ہم نے ٹاپک لیا تھا کہ مکہ پاک آباد کیسے ہوا۔ تو آپ کو سمجھ آئی مکہ پاک کیسے آباد ہوا؟ جی، تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بہت ہی پیاری اسٹوری سنی، راشد بھائی نے ہمیں بہت ہی خوبصورت اسٹوری سنائی، تو اللہ پاک ہمیں بھی کعبہ شریف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب کے ذہن میں اگر اس اسٹوری سے متعلق کچھ سوالات ہیں تو آپ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں۔ کون پوچھے گا سوالات؟ جی عدیل بھائی۔ راشد بھائی، مکہ مکرمہ کا ایک نام تو مکہ ہے، تو اس کے علاوہ بھی اس کے کوئی نام ہے؟ جی بیٹا، مکہ شریف کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ایک تو مشہور نام ہے، ہم مکہ شریف کہتے ہیں، مکہ پاک کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتابوں میں اور کئی نام ہیں، بلکہ قرآن پاک میں بھی مکہ پاک کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں۔ کتابوں میں مکہ پاک کے جو نام بیان کیے گئے ہیں ان میں سے میں 10 نام آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک نام تو مکہ شریف کا ہے البلد، بلد کسے کہتے ہیں؟ شہر کو، ٹھیک ہے۔ اور ایک نام ہے البلد الامین، ایک نام ہے البلدہ، ایک نام ہے القریہ، اور ایک نام ہے القادسیہ، ایک نام ہے الرأس۔ مکہ پاک کا ایک نام ہے ام القریٰ، مکہ پاک کا ایک نام ہے بکہ، اور ایک نام ہے البیت العتیق، ٹھیک ہے۔ اور مکہ پاک کا ایک نام ہے معاد۔ تو یہ 10 نام ہے مکہ شریف کے جو کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ اچھا پیارے بچوں، یہ تو سوال تھا عدیل بھائی کی طرف سے، اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں۔ تو میرا سوال ہے، مکہ شریف کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ عرب شریف کا مشہور شہر ہے، جہاں حج ہوتا ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میرا اگلا سوال، آپ یہ بتائیں خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ چلیں اس کا جواب تو سب کو پتہ ہے، مگر آپ بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عفان الزراری۔ چلیں ٹھیک ہے، عفان بھائی آپ بتائیں۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اچھا عفان بھائی، آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، تو آپ یہ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ، ارے ماشاءاللہ، ان کو تو پتہ بھائی، مننے سے ہیں، دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن ان کو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اللہ پاک آپ کو عالم بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس بچے کو اللہ
دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے، ان کے ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اچھا راشد بھائی، ابھی آپ نے بتایا کہ مکہ پاک کے کچھ نام قرآن شریف میں بھی آئے ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کون سے نام قرآن شریف میں آئے ہیں؟ بیٹا قرآن شریف میں مکہ پاک کے جو نام آئے ہیں ان میں سے میں چند نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہے بکہ۔ بکہ یہ مکہ شریف ہی کا ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک نام قرآن پاک میں بلد امین، بلد امین یعنی امن والا شہر، یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، فرمایا اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں مکہ پاک کا ایک نام وہ بلد ہی فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے اس شہر کی قسم۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں مکہ پاک کے 3 نام اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو بکہ اور ایک کیا ہے بلدن آمینہ یعنی بلد امین، ٹھیک ہے، بلد الامین۔ اور ایک قرآن پاک میں جو نام کیا بیان کیا گیا البلد۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ راشد بھائی آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں میرے سوال کا جواب دیا۔ اچھا راشد بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ مکہ مکرمہ میں مشہور مسجدیں کون کون سی ہیں؟ بیٹا مکہ پاک میں بہت ساری مشہور مسجدیں ہیں، میں صرف 5 مسجدیں آپ کو بیان کرتا ہوں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو مسجد حرام ہے نا، جہاں پر خانہ کعبہ بھی ہے اور اتنی بڑی مسجد ہے، یوں سمجھیے کہ سب سے بڑی مسجد ہے یہ، جہاں پر لاکھوں لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے پتہ کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ 1,00,000 نمازیں اگر آپ کسی اور مسجد میں پڑھیں اور مسجد حرام شریف میں ایک نماز پڑھیں تو یہ ایک نماز جو ہے وہ اتنی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اچھا مسجد حرام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے نا، تو اس وقت اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی تو آپ مسجد حرام میں تھے، وہاں سے پھر آپ کو مسجد اقصی تک براق پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا۔ پیارے بچوں، دوسری مسجد ہے مسجد جن۔ مسجد جن جو مکہ مکرمہ میں قبرستان ہے نا، اس قبرستان کے قریب ہی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد جن۔ راشد بھائی، اس مسجد کو مسجد جن کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر جنات ہے کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فجر کی نماز پڑھی تھی تو جنات یہاں پر آئے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے قرآن پاک پیارے آقا علیہ السلام سے سنا تھا۔ اچھا پیارے بچوں، ایک مسجد کا نام ہے مسجد خیف، یہ بھی بڑی مشہور مسجد ہے۔ مینا شریف جہاں پر حج کے دنوں میں خیمے لگتے ہیں اور حاجی وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ خوبصورت مسجد ہے مسجد خیف۔ اور ایک مسجد ہے مسجد جعرانہ۔ پیارے بچوں، مسجد جعرانہ یہ وہ مسجد ہے جو مکہ پاک سے اگر طائف ایک شہر ہے وہاں پر جائیں تو 26 کلومیٹر یعنی 26 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد آتی ہے، مسجد جعرانہ۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ اس جگہ سے، یعنی اس وقت تو پہلے مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، اس جگہ سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام بھی باندھا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے
کہ 300 انبیاء کرام علیہم نے اسی جگہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ اچھا پیارے بچوں، ایک مسجد ہے مسجد تنعیم، اس کا دوسرا نام مسجد عائشہ بھی ہے، بڑی مشہور مسجد ہے، مکہ پاک سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 7 کلومیٹر دور یہ مسجد ہے، مسجد عائشہ یا مسجد تنعیم بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہاں سے بھی عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ، ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ تھا جس میں راشد بھائی نے ہمیں بہت ہی پیاری سٹوری سنائی۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن سے 3 الفاظ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل بھائی۔ کیسے ہیں عادل بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی عادل بھائی۔ راشد بھائی، آج میں آپ کے لیے جو قرآن پاک سے جو 3 الفاظ لایا ہوں ان میں سے ایک ہے تواب، اور دوسرا ہے اجر عظیم، اور تیسرا لفظ ہے حجرات۔ راشد بھائی آپ یہ بتائیے تواب کا مطلب کیا ہے، اور یہ کسی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ بیٹا تواب یہ اللہ پاک کا پیارا نام ہے، اور تواب کا مطلب ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ ہم جتنے بھی گناہ کر لیتے ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ جتنی بار بھی توبہ کرتے ہیں اللہ پاک توبہ قبول فرماتا ہے، اور تواب یہ اللہ پاک کا نام ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤکا، تو اے محبوب تمہارے پاس حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنی ایک بڑی پیاری ایک صفت بیان کی، ایک یوں سمجھے شان کو بیان کیا ہے کہ وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تواب مطلب بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ گناہ کر لے اور وہ چاہتا ہے کہ میری توبہ جلدی قبول ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو، اور اگر اللہ پاک توفیق دے تو مدینہ پاک چلا جائے، پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک روزے کے پاس بیٹھ کر درود پاک پڑھے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ پاک سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے، کیونکہ وہ رحمت والی جگہ ہے، وہاں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انشاءاللہ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس سے پھر فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اچھا راشد بھائی، اب یہ بتائیں کہ جو مدینہ پاک نہ جا سکے تو کیا وہ گھر میں بھی دعا کر سکتا ہے؟ جی بیٹا، اگر وہاں جانے کی اگر طاقت نہ ہو تو گھر میں اپنے دعا کر سکتا ہے، مسجد میں دعا کر سکتا ہے، جہاں پر بھی ہو کچھ دیر کے لیے وہاں پر بیٹھ جائے، اچھے کپڑے پہنے، وضو کر کے بیٹھے اور سر کو جھکائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور دوسرا بیٹا آپ نے پوچھا تھا کیا تواب نام بچے کا رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ تواب اللہ پاک کا نام ہے نا، تو جب بچے کا نام رکھیں گے تو پھر رکھیں گے عبد التواب۔ کیا نام رکھیں گے؟ عبد التواب، یعنی تواب کا بندہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ تو بچے کا جب بھی نام رکھا جائے تو پھر نام رکھیں گے عبد التواب۔ اچھا راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے اجر عظیم، آپ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا اجر عظیم کا مطلب ہے بڑا ثواب، بڑا اجر، بڑا انعام، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ پیارے بچوں، اس سے پتہ یہ چلا
کہ جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مدینہ پاک جاتے ہیں، تو وہاں پر جو لوگ آہستہ آواز میں گفتگو کرتے ہیں، چلاتے نہیں ہیں، شور نہیں کرتے اور ادب کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے، ان کے لیے بخشش بھی ہوتی ہے، بڑا ثواب بھی ہوتا ہے، اللہ پاک کی ان کے لیے بہت ساری برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا راشد بھائی، میرا آخری لفظ ہے حجورات، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا حجورات عربی میں کہتے ہیں کمروں کو۔ حجورات حجرہ کی ایک جمع ہے، یعنی حجرہ یہ کہتے ہیں، حجراتن کہتے ہیں سنگولر کو، ٹھیک ہے، ایک کمرہ۔ اور حجورات مطلب بہت سارے کمرے، حجورات مطلب بہت سارے کمرے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے اور جیسے ملاقات کرنی ہوتی یا بات چیت کرنا ہوتی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ بعض اوقات اونچی آواز سے گفتگو کرتے تھے گھر کے باہر کھڑے ہو کر۔ تو پھر ان لوگوں کو اللہ پاک نے سمجھایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آؤ تو پھر اونچی آواز سے چلایا نہیں کرو، بلکہ آہستہ آواز میں بات کیا کرو، اور اس طرح نہ پکارا کرو جیسے جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح پکارتے ہیں، اس طرح وہ بلاتے ہیں، تو ایسے نہ بلایا کرو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بھی لوگوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا کہ ادب یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آؤ تو پھر ایسے چلا کر گفتگو نہ کرو، بلکہ باہر رک جاؤ۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئیں گے تو پھر ان سے بات کر لینا۔ تو جو لوگ اس طرح باہر سے آوازیں لگاتے تھے تو ان کو بے عقل فرمایا گیا، بے وقوف فرمایا گیا۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ با ادب رکھے، اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ راشد بھائی جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں بہت ہی پیاری پیاری معلومات پیش کی۔ اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتا چلوں، اگر آپ کا کوئی بھی ایپیسوڈ بچے اور قرآن کا مس ہو گیا ہو تو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے کڈز مدنی چینل کے نام سے، جائیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ اگر ہمارا کوئی بھی نیا ایپیسوڈ آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا